औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़ी अर्दि रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिही फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रजा लिइबादिही सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। परवरदिगार आलम अपनी किताब में बहुत खूबसूरत एक आयत रसूल से कहता है कि कह दीजिए, कुल ए नबी आप कह दीजिए, मन हर्रमल्लाह ज़ीनतल्लती अख़रजा लिइबादिही, किसने तुम पर हराम की दुनिया की वो खूबसूरती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की थी। जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है वो उससे इंसान पूरा प्लेजर ले, उससे पूरा लुत्फ़ ले। और यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 126 में इरशाद फरमाते हैं कि मुझे इंसान की 6 क्वालिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है। मैं हैरान होता हूँ, सरप्राइज़ होता हूँ ये देखकर कि अगर एक इंसान के अंदर इन 6 में से कोई एक क्वालिटी या कोई एक खसलत मौजूद हो। पहली चीज़ फरमाया, मैं हैरान होता हूँ, सरप्राइज़ होता हूँ उस बख़ील को देखकर, कंजूस इंसान को देखकर कि जिसको अल्लाह ने माल बहुत दिया है लेकिन वो ज़िंदगी फ़कीरों वाली गुजार रहा है। फरमाया कि मुझे हैरत होती है उस इंसान के ऊपर कि जो दुनिया में अमीर होने के बावजूद गरीबों की तरह रहता है और दुनिया में उसके पास गरीबों जैसी ज़िंदगी होती है और आखिरत में अमीरों जैसा वो हिसाब दे रहा होता है। ये बुख़्ल जो है इंसान को कितना अजीब बना देती है। फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया, मुझे दूसरी क्वालिटी रखने वाले जिस पर हैरत है, फरमाया वो एरोगेंट इंसान जिसका आगाज़ जो पैदा हुआ था या जिसकी इब्तिदा जो है वो नुतफ़े से हुई और जो उसका एंड है वो एक मुर्दार पर होगा। यानी नुतफ़ा जो नजिस है उससे शुरू हुआ और मैता मुर्दार जो नजिस है उस पर ख़त्म हो रहा है। तो किस चीज़ पर इतना एरोगेंट, इतना मुतकब्बिर है वो। फरमाया मुझे हैरत है ऐसे इंसान के ऊपर। फिर उसके बाद फरमाया मुझे हैरत है उस इंसान पर कि जो खालिक की निशानियों को देखते हुए, यानी मखलूक को देखते हुए खालिक का इनकार करता है। जब उसके सामने ये बात वाज़ेह है कि ये सारी चीज़ें ख़ुद नहीं हैं, ये क्रिएट की गई हैं, और फिर भी वो क्रिएटर के बारे में डाउटफुल होता है, शक करता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तीसरी क्वालिटी आपने फरमाया कि मुझे हैरत है उस इंसान के ऊपर जो मौत को भूल जाता है जबकि वो रोज़ाना मौत का तज़किरा करता है। हमारे लिए तो ये बात ज़्यादा वो होती है कि हम न्यूज़ जब भी सुनते हैं तो हमें आजकल जो पूरी दुनिया के हालात हैं, चाहे वो कोविड-19 को लेकर हो या किसी और तरह का अनरेस्ट किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कॉर्नर में चल रहा हो, या शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान, यमन, कहीं के हालात क्यों ना हों, रोज़ाना मौत के बारे में इंसान सुनता है लेकिन फिर भी मौत को भूल जाता है। फिर भी जब वो फ़ैसले करता है तो ऐसे फ़ैसले करता है कि जैसे किसी और ने ज़िंदा रहना है, किसी और ने मर जाना है और मैंने ज़िंदा रहना है। लिहाजा रोज़ाना मौत को देखता है लेकिन रोज़ाना मौत को भूल जाता है। फरमाया कि मैं सरप्राइज़्ड हूँ ऐसे इंसान पर। फिर उसके बाद फरमाया कि 5वीं खसलत या क्वालिटी जो मुझे इंसान की देखकर हैरत होती है, फरमाया कि वो इंसान जो दूसरी दफ़ा उठाए जाने, यानी क़यामत, दूसरी दफ़ा उठाए जाने का इनकार करता है जबकि वो पहली दफ़ा उठाया जा चुका है। दूसरी दफ़ा क़यामत में जो उठाया जाएगा वो खून, गोश्त, हड्डी, पोस्त और एक आप कहें कि थोड़ी सी गैर ज़रूरी यूज़लेस चीज़ों से। हड्डी किस काम की चीज़ है? मुर्दार की, जो सदियों से कब्र में पड़ा हुआ है। उसका क्या, उसका गोश्त कहाँ है, उसका खून कहाँ है, उसके बाल कहाँ हैं? बिल्कुल बेकार सी चीज़ों से वो दोबारा उठा सकता है ना। ये इसके ऊपर बहुत सारे सवाल, बहुत आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जबकि ये नहीं था, ये बेकार सी चीज़ें नहीं थी, तब भी तो अल्लाह ने उठा लिया, तब भी तो दुनिया में भेज दिया।
عدم سے، نیستی سے، زیرو سے اگر وجود میں لے کر آیا ہے تو وجود سے ایک اور وجود کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا مجھے حیرت ہے جو دوسری دفعہ اٹھائے جانے یا قیامت یا محشر یا برزخ یا پھر معاد کا انکار کرتا ہے جبکہ وہ پہلی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے۔ دوسری دفعہ جو اٹھایا گیا تھا اس کے پیچھے کچھ تو تھا، پہلی دفعہ تو زیرو تھا، ہیچ تھا، پھر بھی اللہ نے اس کو اٹھا لیا، تو کیوں حیرت کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد آخری آپ نے صفت بتائی، فرمایا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر کہ جو فنا ہو جانے والی جگہ کے اوپر تکیہ کرتا ہے اور یعنی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اور جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی برج ہمیں کسی جگہ لے جاتا ہے، کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچاتا ہے، تو فرمایا کہ انسان جو ہے حیرت ہے کہ وہ اس برج کو ہی سب کچھ سمجھے، اسی کو ہی اپنی منزل سمجھے اور اپنی ڈیسٹینیشن کو نظر انداز کر دے۔ تو ایسے سفر کی کیا حالت ہوگی؟ ایسی جرنی کہاں تمام ہوگی؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے جو ٹریولر ہے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ لہٰذا فرمایا کہ حیرت ہے، انسان جانتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے اور کسی اور دنیا میں جانا ہے، پھر بھی جس مختصر سی دنیا میں وہ موجود ہے اسی کو ہی اپنے لیے سب کچھ، اسی پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، اسی کو ہی آباد کرتا ہے۔ تو یہ 6 کوالٹیز ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ بخیل ہونا، دوسری چیز فرمایا متکبر ہونا، تیسری چیز فرمایا خالق مخلوق کو دیکھ کر خالق پر شک کرنا، چوتھی چیز فرمایا کہ موت کو روزانہ دیکھنے کے باوجود بھول جانا، پانچویں چیز فرمایا کہ دوسری دفعہ اٹھائے جانے یعنی قیامت کا انکار کرنا، اور آخری چیز فرمایا کہ دنیا کی محبت میں، دنیا کو آباد کرنے میں مبتلا ہو جانا۔ یہ 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے وجود کا حصہ ہی نہیں ہے، جو انسان ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ ہم نے پہلی جو کوالٹی اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے بدلے میں سخی بننا ہے، صاحب جود و کرم بننا ہے، اپنے اندر دوسروں کے ساتھ لطف اور احسان کرنے والا بننا ہے، ہم نے اپنے مال میں جو دوسروں کا حق ہے وہ ان تک پہنچانا ہے نا۔ ہم جیسے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ سے سوال کیا، کہا کہ کیوں ہم کماتے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہمارا کچھ مال آتا ہے، ہمارے پاس کچھ سیونگ ہو جاتی، پھر اس میں سے نکال کر ہم کسی اور کو بطور خمس دے دیں؟ ہماری محنت ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے پاس ایک پلیجر ہے جس کو ہم انجوائے کریں، کیوں ہم کسی اور کو دے دیں؟ کوئی دوسرا کیوں میرے مال سے فائدہ اٹھائے یا اس کو انجوائے کرے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو مال تمہارے مال کا 5واں حصہ ہے، تمہاری سیونگ کا خمس، جو تمہاری سیونگ کا 5واں حصہ ہے جس کو تم نے پورا سال استعمال نہیں کیا، وہ تمہارا نہیں تھا، وہ غریب کا مال تھا جو تمہارے پاس رکھ دیا۔ اب یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم غریب کو اس کا حصہ دے دو، اس تک پہنچا دو، اس کو محروم نہ رکھو۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے گھر والوں اور اس کی فیملی کا لیونگ سٹائل یا لائف سٹائل بہت نارمل سا تھا، اور اس کے گھر والے ہمیشہ حیران ہوتے اور کہتے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بزنس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر گیا ہے لیکن ہمارے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی، کوئی بہتری نہیں آئی۔ تو ہمیشہ وہ جو بزنس مین تھا وہ خاموش ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کا سارا ڈیٹا جو بیٹا تھا اس کے پاس آیا اور بیٹے نے اس کا سارا ڈیٹا دیکھنا شروع کیا، تو اس نے دیکھا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت آرگنائزڈ وے میں لکھی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، مینولی سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے رجسٹر کے آخر میں جو پوری ان کی اینول انکم ہے اور جو منتھلی انکم ہے اس کو لکھا ہے، اور اس کے نیچے ہر جگہ ایک ہی جملہ لکھا ہے کہ اے امام زمانہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے مال کا 5واں حصہ اپنے لیے رکھوں اور باقی 4 حصے آپ کو دے دوں۔ دیکھیے سخاوت یہ ہے کہ انسان جب سخی ہو جاتا ہے تو وہ جو صاحب جود و کرم ہیں، جو لطف کرنے والی ہستیاں ہیں، جو کریم ابن کریم ہیں، ان کی خدمت میں کچھ بھی پیش رکھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔
اور اس کا برعکس جو اس خصلت میں آ جائے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ اس کنجوسی کو یا اپنے مال کی پرواہ میں بیٹھے رہنے کو بہت سختی سے ڈسکریج کرتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75-76 کیوں نازل ہوئی؟ کہتے ہیں ثعلبہ انصاری جو رسول اللہ کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے، نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا نبی خدا آپ دعا کریں میں امیر ہو جاؤں، بس میرے پاس پیسہ آ جائے. آپ نے فرمایا پیسہ آ جائے گا تو تم خدا کو بھول جاؤ گے. اس نے کہا ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہو. لیکن اس نے پھر کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں. جب وہ ریپیٹڈلی رسول اللہ سے گزارش کرتا رہا، درخواست کرتا رہا، نبی خدا نے ثعلبہ انصاری کے لیے دعا کی اور اللہ نے بہت تھوڑے سے عرصے میں اس کو بہت نواز دیا. اتنا مال دیا کہ کہتے ہیں کہ ثعلبہ انصاری مدینے میں نہ رہ سکا. اس کے پاس اتنے مویشی ہو گئے تھے، اتنے جانور، اتنے اونٹ، گھوڑے، وہ ساری چیزیں کہ اس کو مدینہ سے موو کرنا پڑا تاکہ وہ اپنی ساری چیزوں کا خیال رکھ سکے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد زکوٰۃ والی آیت نازل ہوئی، اور جب زکوٰۃ والی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنے 2 نمائندے، اپنے 2 ریپریزنٹیٹیو اس کے پاس بھیجے اور فرمایا کہ ثعلبہ انصاری سے کہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. جب ثعلبہ سے کہا زکوٰۃ ادا کریں تو ثعلبہ نے جواب میں کہا میں کوئی کافر ہوں، میں کوئی لادین ہوں جو رسول اللہ کو زکوٰۃ ادا کروں گا. جزیہ، ہاں زکوٰۃ یا جزیہ ان سے مانگو کہ جو اس دین پر نہیں ہے. جب یہ کہا تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جواب ثعلبہ انصاری کا لے کر نبی کے پاس آئے. نبی خدا نے یہ سنا تو آپ بہت افسردہ ہوئے. میں صرف بریکٹ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور جو جزیہ ہے وہ غیر مسلمان کے لیے. غیر مسلمان جزیہ یعنی ٹیکس پے کرتے ہیں اسلامی مملکت کو یا اسلامی اسٹیٹ کو جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. کیوں ان کے لیے ایک الگ سسٹم ہے، الگ نظام ہے؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ خمس ادا نہیں کرتے، اور خمس اور زکوٰۃ ادا کرنا ان پہ واجب نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ تو جو فروعات دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے نا. جو مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے تو ایز اے سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ اور خمس نہیں دیتا وہ کس طرح سے کمیونٹی یا پھر نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوٹ کرے؟ وہ جزیہ ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں جزیہ نہیں دوں گا، مجھ سے جزیہ نہ مانگے، جبکہ وہ خود مسلمان تھا. ثعلبہ انصاری بات کیا تھی اصل؟ کنجوسی، نہیں دینا چاہتا تھا. اپنے مال کو دے کر سمجھتا تھا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے دوسرے کا مال اس کے پاس امانت رکھا ہوا تھا اور اسے وہ امانت واپس کر دینی چاہیے تھی. لہٰذا جب ثعلبہ انصاری نے انکار کیا تو پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 نازل ہوئی جس میں پروردگار عالم نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اور جو کچھ ثعلبہ انصاری نے کہا وہ کفر کہا، وہ کلمہ کفر ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہو گیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ اپنے مال کو راہ خدا میں یا حکم امام میں یا حکم حجت خدا رسول اللہ میں دینے سے انکار کرتے ہیں تو مسلمان کے بعد کافر ہو گیا. لہٰذا انسان کے اندر بخل جو ہے اس کو دور کر کے سخاوت کی جانب آنا چاہیے. میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی کلیئر کرتی چلی جاؤں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بخیل نہیں ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی چیزیں شیئر کرنی چاہیے، دوسروں کو دینی چاہیے، تو اس سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، صرف پیسہ نہیں ہے، صرف کرنسی نہیں ہے جو شیئربل ہے، جس میں ہم سخاوت یا جنروسٹی دکھا سکتے ہیں. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سلام کرنے میں جو کمی کرے، سلام کا جواب دینے میں یا سلام کرنے میں جو دیر لگائے، فرمایا وہ بخیل. فرمایا کہ جو لوگوں کی خدمت سے دامن بچائے، آپ کسی کے کوئی کام کر سکتے ہیں، آپ کے کہنے سے کسی کا کچھ بھلا ہو جائے گا، کمیونٹی ورک میں اگر شامل ہو جائے، ماشاءاللہ سب کتنی محنت کرتے ہیں، جماعت میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، موسک کا یا پھر جو بھی ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں والنٹیئر کرتے ہیں، یہ سخاوت ہے نا. اور جو نہیں کرتا وہ کنجوس ہے. فرمایا کہ اسی طرح علم کا صدقہ کیا ہے، یا علم
کی سخاوت کیا ہے کہ اس کو منتشر کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کو شیئر کیا جائے، علم کو اور اذہان تک اس کو پھیلائے۔ جو انسان علم کو پھیلانے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے پاس میری ہی نالج رہے، وہ سیلفش نہیں ہے، وہ بلکہ بخیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام یا حق یا کوئی کاز انسان سے جان کا سوال کرے، اور انسان اگر جان دینے سے انکار کرے تو وہ بھی بخیل کنسیڈر ہوگا۔ لہٰذا جو خوش اخلاق ہے، سلام کرتا ہے، وہ سخی ہے۔ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کمیونٹی ورک کرتا ہے، وہ سخی ہے۔ جو اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ سخی ہے۔ اور اسی طرح جو اپنی جان کو، اپنی نفس کو ہمیشہ ایک نوبل کاز کے لیے حاضر رکھتا ہے، وہ بھی سخی ہے۔ اسی لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس و بعید من الجنہ۔ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے دور ہے، وہ جنت سے دور ہے، وہ لوگوں سے دور ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والسخی قریب من اللہ، قریب من الناس و قریب من الجنہ۔ اور جو سخی ہے وہ جنت سے بھی قریب ہے، وہ لوگوں سے بھی قریب ہے، اور وہ اللہ سے بھی قریب ہے۔ لہٰذا ہم جب خدا کی درگاہ میں حاضر ہوں تو ہم ایک ایسے شخص کی طرح کہ جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اپنے مال کو یا اپنی جان کو یا اپنے اخلاق کو یا اپنے اطوار کو یا اپنی سروسز کو پیش رکھتا ہے، سخی کے معنی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ابو درداء غالباً، وہ رسول اللہ کے پاس ایک ابو درداء نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور شخص داخل ہوا اور اس نے اپنی ایک پرابلم نبی کے ساتھ شیئر کی۔ کہنے لگا کہ نبی خدا، میرا نیبر ہے جس کے گھر میں بہت اچھا کھجور کا ایک درخت لگا ہے، اور ادھر سے ڈیٹس جو ہیں وہ میرے گھر کے صحن میں آ کر گرتے ہیں، اور کیونکہ میرے گھر میں اس ہمسائے میں درخت ہے اور صحن میں کھجور گر جاتے ہیں تو میرے بچے جا کر وہ کھجور کھا لیتے ہیں۔ جب کھاتے ہیں تو میرا نیبر آ کر مجھ سے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں بچوں کو کھانے دیا؟ اب میں بچوں کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے گھر میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے مجھے اتنی اجازت لے دیجئے کہ میرے بچے وہ کھجور کھا لیں۔ رسول اللہ نے اس سے کہا اپنے نیبر کو بلا کر لے آؤ۔ اب ابو درداء دیکھ رہے ہیں یہ سارا سلسلہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بلا کر لے کر آئے اپنے ہمسائے کو، تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ یہ جو تمہارے تھوڑے سے کھجور اس کے گھر میں گر جاتے ہیں، ان کو حلال کرو، ہاں اس کو کھانے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے سختی سے منع کیا اور کہا نہیں، مجھے یہی کھجور چاہیے اور 100% سارے پھل میرے ہوں گے، کسی اور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی خدا نے اس سے ایک اور آفر دی۔ آپ نے کہا کہ اگر تم کھجور اس کو نہیں دینا چاہتے تو ایسا کرو کہ تم سے آدھے کھجور، یعنی فار ایگزامپل اگر 100 لگتے ہیں، 100 میں سے 50 میں خرید لیتا ہوں تو وہ 50 کے کھا لیں گے، آدھے جو ہیں 50-50 کر لیتے ہیں اس کی، جو بھی اس میں سے فروٹ آئے گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے 100% چاہیے۔ پھر رسول اللہ نے کہا اگر ایسا ہے تو تمہارا پورا درخت میں خرید لیتا ہوں، وہ گھر تمہارا، اس گھر کا صحن تمہارا، پورا درخت مجھے بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں چاہتا۔ رسول اللہ نے اس سے کہا کہ چلو اگر ابھی بھی تم اس ڈیل پر بھی نہیں آتے تو میرے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ کرو کہ میں تم سے یہ درخت خریدتا ہوں، تم مجھے یہ درخت دے دو، اس کے بدلے میں مال دنیا میں سے جو خریدیں گے رسول اللہ وہ تو ہے اپنی جگہ، فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ اس نے کہا مجھے جنت میں گھر نہیں چاہیے، وہ ادھار ہے، ابھی کیش مجھ سے فوراً ابھی یہاں پر معاملہ کرنے کے لیے میں نہیں راضی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جنت میں گھر ملے گا، کون مرے گا تو کون دیکھے گا؟ لہٰذا اس نے اس بات کو بھی نظر انداز کیا، اگنور کیا۔ رسول اللہ کی ساری کتنی پیاری آفرز تھیں، سب کو منع کیا اور وہ چل دیا۔ کہتے ہیں جب وہ ہمسایہ چلا گیا، ابو درداء آیا۔ اب دیکھیے سخی اور بخیل کا فرق کیا ہے۔ نبی کے پاس ابو درداء آیا اور اس نے کہا یا نبی خدا، آپ نے جو اس شخص کو آفر دی تھی کہ اگر یہ کھجور کا درخت جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے اور اس کا نیبر جو ہے وہ اس سے ذرا کمفرٹیبل اور پیسفل لائف رہ سکتا ہے، تو کیا یہ آفر صرف اس نیبر کے لیے تھی یا میرے لیے بھی ہے؟ نبی خدا نے جب ابو درداء کا یہ شوق، یہ اشتیاق، یہ محبت اور یہ انٹرسٹ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک
یہ تمہارے لیے بھی ہے، تم چاہو تو یہ مال خرید سکتے ہو، یعنی یہ گھر خرید سکتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے جنت میں گھر ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ رسول اللہ کی اس محفل سے گیا اس شخص کے پاس جس کا وہ گھر تھا، جو ہمسایہ تھا، اور آپ نے اس سے کہا ہمسائے سے کہ میں تمہیں تمہارے اس گھر کے بدلے میں اپنے باغات میں سے سب سے بڑا باغ دوں گا، سب سے بڑا باغ دوں گا، وہ باغ تمہارا ہوا، تم مجھے اپنا یہ گھر دے دو۔ دیکھیے اب سخی جب معاملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا بہت اچھی آفر ہے، ایک چلتا ہوا بزنس ہے، مدینہ آپ جانتے ہیں، مدینہ میں آج بھی سب سے زیادہ جو چیز بزنس کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ڈیٹس۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا، لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ مجھے ایک چلتا ہوا اتنا اچھا بزنس مل رہا ہے، اتنا بڑا باغ مل رہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، یہ میرا گھر تم لے لو، اور تمہارا بہت بڑا باغ جو اس گھر سے 10 گنا بڑا ہے وہ میرا ہو گیا۔ یہ معاملہ ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو درداء جو ہے وہ سارے پیپر اور سب سند لے کر، ساری ایگریمنٹ، سارا وہ جو لکھت پڑھت ہے وہ سب کر کے رسول اللہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا نبی خدا، یہ گھر میری ملکیت میں آ گیا، اس کو میں نے پرچیز کر لیا تھا، اب یہ گھر میں آپ کو دیتا ہوں، کیا میرے لیے وہ پرومس ابھی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس گھر کے بدلے جنت میں گھر ملے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہیں جنت میں نہ صرف گھر ملے گا بلکہ تمہیں باغات بھی ملیں گے۔ اس نے کہا یا نبی خدا، آپ اپنا یہ وعدہ مجھے کسی کاغذ پر تحریر کر دیجئے، اس کو میں اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر جاؤں گا اس وقت جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا، اور جب فرشتے مجھ سے سوال کریں گے یا میں آخرت کی منازل پر پہنچوں گا تو میں آپ کا وہ رقعہ دکھانا چاہوں گا جو آپ نے سند پیپر دیا ہے مجھے، جو آپ کا اور میرا ایک پرومس ہے، وہ میں دکھاؤں گا، شاید اس سے میری نجات ہو جائے۔ رسول اللہ نے اس کو وہ سند لکھ دی، باقاعدہ یہ ایگریمنٹ ہوا ریٹن میں کہ تمہیں اس گھر کے بدلے میں جنت میں گھر اور باغات دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ابو درداء کا انتقال ہوا، اور جب ابو درداء کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق رسول اللہ کی وہ سند آپ کے کفن میں آپ کے ہمراہ قبر میں دفنا دی گئی، اور جب وہ دفنائی گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ابو درداء کی قبر پر یہ لکھا ہوا ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سخی کی اپروچ ہے۔ جب کوئی سخی ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے اپنے لیے راستے بھی بناتا چلا جاتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی اپرچونٹی بھی جو ہے اس کو وہ مس کر جاتا ہے، وہ اپنے پاس نہیں رہنے دیتا۔ لہٰذا ہمارے پاس خیر نیکی کرنے والے یا تو وہ سابقون السابقون ہوں، تیزی کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں، یا سارعون الی الخیرات، کہ جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے تو صف اول میں کھڑے ہوئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل البیت کی سیرت میں بھی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی جنروسٹی، ان کی بھی سخاوت دشمن کو زیر کرتی ہے، دشمن کو ناکام کرتی ہے۔ سخاوت صرف مال میں نہیں ہے، صرف سکوں میں نہیں ہے، اخلاق میں ہے۔ نبی خدا کی سب سے بڑی سخاوت کیا تھی کہ جب آپ مکہ فتح کیے ہیں، آپ داخل ہوئے ہیں مکے میں، تو آپ کے اصحاب نے نعرہ لگایا اور کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج عدل بدل کا دن ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا ان کے ساتھ آج برا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے جو اصحاب تھے انہیں کتنی بری حالت میں مکہ چھوڑنا پڑا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر غربت کے عالم میں وہاں سے نبی کے ساتھ نکلے تھے۔ اب جب فاتح بن کر داخل ہوئے تو انہوں نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ جب نبی خدا نے یہ آواز سنی تو آپ نے اپنی سخاوت دکھائی، اپنے اخلاق کی، اپنے جود و کرم کی سخاوت کس طرح سے دکھائی؟ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو ملحمہ کا دن ہے، کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، الیوم یوم المحمد، کیونکہ آج کا دن محمد کا دن ہے۔ بس رسول اللہ کی سخاوت کا کہ آپ نے داخل ہوتے ہی فاتح کے طور پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ بدلہ لے سکیں، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ یہ ایام جو میں اور آپ ماہ سفر کے گزار رہے ہیں، جناب زینب کبریٰ جب دربار
ابن زیاد اور دربار یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان میں گئی. میں نے پورا نام ایک ریزن کے تحت لیا، وہ یہ کہ جب آپ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں گئیں تو آپ نے کیا کہا اس سے؟ یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے. ابو سفیان کو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے ٹیکنیکلی تو اپنا اسیر بنا لیا تھا، کمزور ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی فرار کا راستہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ ایمان لے آئے تھے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا. فرمایا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں ہے. لہٰذا جو ان کی زندگی، اب ابو سفیان کی زندگی کس کی دی ہوئی ہوئی، اس کے اوپر احسان کس کا ہے؟ کس کی وجہ سے وہ ابو سفیان باقی رہا؟ کس کی وجہ سے معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا باپ ملا؟ اسی لیے بی بی نے فرمایا اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے، اے ہمارے نانا رسول اللہ نے جن کو آزاد کیا تھا ان کے بیٹے. سخاوت کا اثر اتنا لمبا ہے، کوئی سخی ہو جائے تو اس کا اتنا فائدہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا مدینے میں رہنے والا بدو، جو جاہل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رسول اللہ کے پاس آتا اور آپ سے ایک بات کرتا، کہتا کہ میں آپ کا خون لوں گا، میں آپ کا انتقام لوں گا. کچھ روایت میں ہے کہ وہ ایک قبیلے کا سردار، بدو قبیلے کا سردار تھا. تو رسول اللہ ہمیشہ اس کی بات کو ٹال دیتے، یہاں تک کہ ایک غزوہ، ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں وہ شخص رسول اللہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا. جب وہ گرفتار ہوا اور اس کو نبی کے سامنے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا ارادہ کیا تھا؟ شرمندہ ہوا، کوئی جواب نہ دے سکا. رسول اللہ نے سوال کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ کروں کیا؟ جو تمہارا ارادہ تھا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے وہ تو نہ ہو سکا. فرمایا کہ اب مجھے یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی. آپ نے فرمایا کہ پہلا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس قیدی رکھوں، گرفتار کر کے رکھوں، اور تمہارے قبیلے کے اوپر، ٹرائب کے اوپر ایک امپریشن ڈیولپ ہوتا رہے. دوسرا یہ کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، تمہیں چھوڑ دوں، اور تمہارے بدلے میں اچھا مال لے لوں نا، کہ میں کہوں اس کی میں نے جان بخشی ہے، اس کی جان بخشی کے بدلے میں مجھے کچھ اسلامک اسٹیٹ کو کچھ دیا جائے. تیسری چیز آپ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں یا قیدی بنا کر رکھتے ہیں تو آپ کی طاقت برقرار رہتی ہے. یا محمد اگر آپ میرے بدلے کوئی مال لیتے ہیں میری جان بخشش کے بدلے میں تو اس پر بھی آپ کو طاقت ہی ملے گی، اور آپ کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، میرا قبیلہ آپ کو بہت اچھا پے کرے گا، منہ بولا پے کرے گا. پھر اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دیں. اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میرے پاس سوائے آپ کے قدموں میں آنے کی اور کوئی جگہ ہی نہیں باقی رہے گی. میرے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ میں آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاؤں، میں آپ کا اسیر ہو جاؤں گا. نبی خدا نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. سخاوت، رویوں میں سخاوت، بخل نہ کریں کسی کو معاف کرنے میں، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں، کیونکہ سخاوت کا جو اثر ہے وہ بہت لمبا اور بہت پائیدار ہے. اور وہ ہمیشہ جو سخی، جو عطا کرنے والا ہے، جو معافی دینے والا ہے، جو بخشش دینے والا ہے، جو مسکراہٹ دینے والا ہے، جو سلام دینے والا ہے، جو علم دینے والا ہے، جو ایک اچھا جیسچر دینے والا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے اس کا عمل فائدہ مند ہوگا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا قرآن میں کہتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے اس کے بدل میں اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. صفات الہیہ پر چلیں گے تو ہم خدا کی صفات کے پیچھے چلنے کے بدلے میں خدا ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے گا اور خدا اس کے بدلے میں نیک صفات دے گا. لہٰذا دوسری وہ خصلت جس پر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ انسان متکبر ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا آغاز نطفہ جو ایک حرام اور نجس چیز ہے، اور اس کا انجام مردار جو ایک بدبودار اور نجاست ہے. نطفے سے شروع ہو کر میت، مردار پر ختم ہونے والی چیز کیسے تکبر کر سکتی ہے؟
میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ انسان اپنے انسان ہونے کے باوجود مغرور ہو جائے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ یہ انسان ایسی مخلوق ہے جو حلال کو حرام میں تبدیل کر دیتی ہے، یعنی حلال کھاتی ہے، خوشبودار مزیدار لذیذ چیز کو کھاتی ہے اور اسے بدبودار اور حرام چیز میں بدل دیتی ہے، نجاست میں بدل دیتی ہے۔ خدا قرآن میں سورہ دہر میں کیا کہتا ہے؟ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ تو قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ انسان کا بدن کیا ہے؟ انسان کا وجود کیا ہے؟ سر جو ہمارے لیے آپ کہیں کہ ایک کنٹرول پینل کی طرح ہے، سر سے نکلنے والی ہر چیز جو ہمارے انٹرنل باڈی سے یا ہماری سکن کی اسکل کے لیئر سے نکلتی، کیا ہم اسے پسند کرتے؟ اسی طرح انسان کے کان سے، ناک سے یا منہ سے جو چیز نکلتی ہے، کیا وہ کسی کو اس کی جانب کوئی دلچسپی ہے؟ نہیں۔ بدن سے آنے والی بو یا بدن سے آنے والا پسینہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کے علاوہ چاہے خون ہو یا باقی نجاسات، ساری چیزیں ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو نجاست اور بدبو ہے اس کو ایک خوبصورت سکن کے اندر کور کیا ہوا ہے، اور یہ سکن بھی جو ہے وہ زیادہ دیر کہیں پر بھی انسان کو چلا نہیں سکتی زیادہ دیر۔ بس کس بات پر انسان تکبر کرتا ہے؟ شداد نے کہا تھا کہ میری جنت سب سے زیادہ پیاری ہے، کہاں گئی اس کی جنت؟ ابرہہ نے کہا تھا کعبے سے بڑا گھر میں بناؤں گا اور لوگ کعبے سے زیادہ میرے پاس آئیں گے، کہاں گیا اس کا کعبہ؟ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا میں زندہ رکھتا ہوں اور میں مار دیتا ہوں، کہاں گئی اس کی خدائی؟ اسی طرح قابیل نے جناب حابیل کو مار کے نبوت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، کہاں گئی قابیل کی نبوت اور ان کی نسل؟ اسی طرح بنی امیہ آج ہمارے درمیان کون ان کو عزت کے ساتھ پکارتا ہے، یا جو عزت کے ساتھ پکارتے ہیں ان کے نظریے کو کہیں سے بھی سراہا جاتا ہے۔ تکبر انسان کو ہمیشہ، چاہے وہ کتنی زیادہ طاقت میں کیوں نہ ہو، رسوا، خوار، بے نام اور فنا کر دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو جتنا ہمبل ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنی طاقت و قدرت کیوں نہ ہو، جتنا زیادہ اس کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ اتنا زیادہ تا ابد امر کر دیا جاتا ہے، زندہ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضاء تھا، کیا آپ نے اس کو کبھی فرعون کی ذات کے خلاف استعمال کیا؟ فرعون کے پاس عصا تھی، کیا آپ نے اس کو فرعون کے انڈیویجولی پرسنل لیول پہ فرعون کے لیے استعمال کیا؟ رسول اللہ کے اعلان غدیر کے وقت ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں اس اعلان کو نہیں مانتا اگر یہ آپ کی جانب سے ہے، اور اگر اللہ کی جانب سے ہے تو میرے اوپر عذاب واقع ہو جائے۔ اللہ نے عذاب واقع کیا، رسول اللہ نے ہاتھ بددعا کے لیے نہیں اٹھائے۔ کتنے ہمبل ہیں نبی کہ جب طائف میں جاتے ہیں اور لوگ آپ کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اے میرے مالک یہ نادان ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت دے دے۔ باب مدینۃ العلم، آپ کے پاس علوم کا سمندر موجود ہے، اور آپ کے سامنے آنے والے آپ سے مختلف سوالات کرتے ہیں، اس حد تک آپ جواب دیتے ہیں کہ دشمن یہ کہنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا۔ ہمبل ایسے ہیں کہ اگر ایک شخص راستہ روکتا ہے اور دشت میں پہنچنے پر امام حسین کو مجبور کر دیتا ہے، اور ایک ویک کے بعد وہ امام کے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں خدا معاف کرنے والا ہے۔ یہ وہ تواضع ہے، یہ وہ انکساری ہے، یہ وہ عاجزی ہے جو انسان کو زیب دیتی ہے، جو انبیاء کے پاس کتنی طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنی قدرت کو اپنے دشمن کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہاتھ میں معجزہ ہے، استعمال نہیں کیا۔ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں تو مستجاب الدعویٰ ہیں، ان کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ لہٰذا تکبر جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو، اگر نبیوں جیسی اعلیٰ مقام رکھنے والی ہستیاں اگر تکبر نہیں کرتی، میں اور آپ کو کیا زیب دیتا ہے؟
ہم کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا غرور کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس کل کی بھی خبر نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان بات کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو تکبر سے نکال کے وہ کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ پہلی چیز جو تکبر کو ختم کرتی ہے وہ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ غریب پرور بنیں، غریبوں کی ہم نشینی رکھیں، غریبوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، غریبوں کے ساتھ ملاقات رکھیں، غریبوں کو اپنا دوست بنائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بچوں کو سلام، حدیث ہے، جو بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرے، پہلے سلام کر لے، خدا اس کے وجود سے غرور کو نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاص عادت تھی کہ جب بھی آپ بچوں کو دیکھتے تو آپ بچوں کو سلام کرتے، اگر بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کے لیے بیٹھ جاتے اور بچوں کے ساتھ بچہ بن کر بات کرتے۔ یہ چیز تکبر کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو تکبر کو دور کر دیتی ہے، فرمایا کہ وہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، ان سے ملنا نہیں ہے۔ جو والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز حدیث ہے، میرے مولا کی فرماتے ہیں اگر تکبر ختم کرنا ہے تو زمین پر بیٹھنے کی عادت رکھو ہمیشہ، کیونکہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ تخت پر یا اونچائی پر بیٹھتے تھے۔ فرمایا کہ زمین پر بیٹھنے کی عادت کرو، تمہارے اندر سے تکبر چلا جائے گا۔ اور پھر پانچویں خصلت فرمائی کہ تکبر دور کرنا ہے تو قبور کی زیارت کرو، قبور دیکھنے کے لیے جاؤ۔ ہماری جانیں قربان ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے ہمارے لیے ایسے نقشے پا چھوڑے ہیں، اس طرح کی ہدایات کے سلسلے چھوڑے ہیں کہ تا قیام قیامت اگر ہم اپنے لیے بہترین عادات کا انتخاب کرنا چاہیں تو امام کا ایک قول ہماری حیات کو بدل سکتا ہے۔ فرماتے ہیں تکبر نہ کرو جبکہ آغاز نجاست ہے اور انجام نجاست ہے۔ شروع نجس تھے، ختم ہوئے تو نجس تھے۔ کبھی بھی غرور میں مبتلا نہ ہو۔ میں کہوں گی اے میرے سردار، اے میرے مولا، آپ کا خاندان سلسلہ ہدایت کبھی غرور میں مبتلا نہ ہوا۔ ہمیشہ عفو و بخشش ایسی تاریخ گواہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو خبر شہادت جناب مسلم ابن عقیل ملی تو آپ نے جناب عاتقہ جو مسلم ابن عقیل کی بیٹی تھی، آپ کے ساتھ سفر کر رہی تھیں، ان کو اپنے پاس بلایا، اپنی آغوش میں بٹھایا، محبت کے ساتھ پیش آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے کانوں میں بالیاں ڈالیں۔ جناب سکینہ یہ سب دیکھتی رہیں، حیران ہوئی اور جناب عاتقہ کے جانے کا انتظار کیا۔ جب جناب عاتقہ مسلم ابن عقیل کی بیٹی چلی گئیں تو جناب سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھا، کہا کہ اے بابا جان، آپ کیوں اتنی محبت سے جناب عاتقہ کے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خاص وجہ ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ جناب عاتقہ یتیم ہو گئی ہیں۔ سکینہ اتنی معصوم تھی کہ آپ کو یتیمی کا پتہ نہ تھا۔ پوچھا بابا یتیم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یتیم وہ ہوتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، اس کا کوئی سرپرست باقی نہ رہے، اور جب کسی کا کوئی سرپرست باقی نہیں رہتا، وہ لاوارث ہو جاتا ہے، تو ایسے لاوارث کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب سکینہ یہ سوچنے لگی کہ میں جب بھی کسی یتیم کو دیکھوں گی تو اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آؤں گی۔ ہماری جان قربان خاندان عصمت و طہارت کی ان ہستیوں پر جنہوں نے جہاں بھی یتیمی کا تذکرہ سنا ان کے اندر عجز و عاجزی آ گئی۔ کہاں یتیموں کے ساتھ شفقت کی نیت رکھنے والی سکینہ، اور کہاں شام غریبہ کی وہ سکینہ کہ کہتے ہیں کہ جب جناب سکینہ نے دیکھ لیا تھا کہ امام کا گھوڑا آیا ہے، ذوالجناح آیا ہے، لیکن امام نہیں آئے، تو سمجھ گئیں میں یتیم ہو گئی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں جب شمر اور اس کے کارندے، اس کی سپاہ آپ کی جانب، خیموں کی جانب بڑھی تو کہتے ہیں سکینہ ان کی جانب دوڑتی تھی، یہ کہتے ہوئے انا الیتیم، میں یتیم ہو گئی ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ میری یتیمی کو دیکھ کر مجھ پر رحم کھائیں گے۔
ہماری جان قربان سکینہ کہتی تھی میں یتیم ہوں، اور دوسری جانب سے شمر تماچے مارتا تھا۔ بچی نے دیکھا تھا کہ کان میں بالیاں ڈالی گئی تھیں یتیم کے، لیکن جو سکینہ کے ساتھ ہوا وہ کان سے بالیاں کھینچ لی گئی تھیں۔ بچی نے دیکھا تھا کہ یتیم کو بابا نے شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنی آغوش میں بٹھایا تھا، اور جو سکینہ نے دیکھا یہ کہ کسی شقی نے، شمر ابن ذی الجوشن جیسے پہلوان نے اس 4 سالہ بچی کے منہ پر تماچے مارے، جلتے ہوئے خیمے میں گری، کرتا جل گیا، سب کے ہاتھ بندھے، سکینہ کا گلا بندھا، سب پاؤں پر چلتے رہے، یہ پنجوں پر سفر طے کرتی رہی۔ نہ جانے کیسی صورت جناب سکینہ بنت الحسین کی ہوئی کہ تاریخ ایک جملہ کہتی ہے، آپ اولاد والے ہوں تو یہ جملہ سن کے دل چیر جاتا ہے، دل ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں کوفے اور شام کی عورتیں جناب سکینہ سے یہ کہتی تھیں آپ کی مظلومیت کو دیکھ کر کہ دعا کرو تمہاری طرح کوئی بچہ یتیم نہ ہو، دعا کرو تمہاری طرح کوئی بچہ یتیم نہ ہو۔ ہماری جان قربان اس سکینہ کی یتیمی پر جانتے ہیں بی بی کیا جواب دیتی؟ ہاتھ اٹھا کر 4 سالہ بچی فریاد کرتی اور کہتی آمین، میری طرح کوئی یتیم نہ ہو۔ ہماری جان قربان اس بچی پر جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، کبھی دربار ابن زیاد، کبھی دربار یزید ابن معاویہ، کہیں بازار کوفہ، کہیں بازار شام، سینکڑوں منازلیں طے کی، بازار شام کاٹی، جس شام کے بازار سے گزر کے 35 سال میرا مولا سید الساجدین گریہ کرتا رہا، اس بازار سے گزری ہے سکینہ بنت الحسین۔ کتنی مظلومہ ہے، کتنی مظلومہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مہینوں سفر کر کے آئی ہوئی سکینہ جب زندان شام میں پہنچی ہیں تو بڑی تھک کر سو گئیں، اور جب آپ سوئی ہیں تو روایت ہے کہ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی جناب سکینہ کو سوئے ہوئے کہ بچی نے نیند میں ہی گریہ کرنا شروع کیا، اور بی بی نیند کی حالت میں، گریے کی حالت میں فرماتی تھی میں نے بابا سے ملنا ہے، میں نے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ روایت ہے جناب سید الساجدین نے پوچھا ہے سکینہ ایسا کیا ہوا؟ تو فرمایا سکینہ نے کہ میرے بھائی میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے خون کا دریا ہے، میرا بابا اس میں ڈوبا جا رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ میں نے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ جناب سکینہ نے اتنا کہا، کہتے ہیں بچی کے بین گریہ اتنا دل خراش تھا، اتنا دل اندوز تھا کہ جتنی بیویاں تھیں سب سکینہ کی آواز میں آواز ملا کر رونے لگے۔ یزید کے کانوں تک صدائے گریہ گئی، اس نے سر بھیجا، جب سر جناب سید الشہداء جناب سکینہ کے سامنے آیا تو کہتے ہیں جناب سکینہ نے رومال ہٹایا اور اس کے بعد اپنا چہرہ بابا کے چہرے کے سامنے رکھ کر ایک سوال کیا، اے بابا پہچانا میں تیری سکینہ، اے بابا پہچانا میں تیری سکینہ ہوں، اے بابا تیرے بعد تماچے لگے، اے بابا تیرے بعد گہر چھن گئے، اے بابا تیرے بعد رسن باندھی گئی، اے بابا شمر کے تماچوں سے ڈر لگتا ہے، اے بابا پنجوں پر چلنا مشکل لگتا ہے، اے بابا عاتقہ کی یتیمی اور تھی، میری یتیمی اور ہے، یہ کہتی جاتی بین کرتی جاتی۔ الغرض جناب سکینہ نے سید الشہداء کے لبوں پر جب بوسہ لیا، لب پر جو لب رکھے، نہ جانے کتنے دنوں کی مستر پریشان تھی یہ بچی کہ جیسے ہی ہونٹوں پر ہونٹ رکھے سکھ سے چین سے سکینہ سو گئی۔ زندان شام میں سکینہ مر گئی۔ اللہ اللہ، سید الساجدین نے زنجیریں سنبھالی، طاق سنبھالا۔ روئے ارض پر پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ کسی قیدی نے زنجیروں کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کا لاشا دفنایا۔ اللہ اللہ، زندان شام جناب سکینہ بنت الحسین کی قبر، یہ وہ قبر ہے کہ جو اکیلی تنہا زندان شام میں سید الساجدین کے ہاتھوں دفن کر دی گئی۔
کہتے ہیں ایک عالم کی 6 بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی آ کر ان سے بار بار سکینہ کہتی ہے کہ میری قبر میں پانی آیا ہے۔ جب بار بار خواب آیا تو اس عالم نے سب کو اطلاع دی، قبر کھودی گئی۔ کہتے ہیں جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ قبر سکینہ میں ایک بچی ہے، جناب سکینہ ہے، جس کا کرتا آج بھی جلا ہے۔ اللہ اللہ، یتیمہ، یتیمی کی حالت میں اپنے جلے ہوئے کرتے میں دفنو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جاع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين۔